बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। भारतीय जर्नैलों ने भी अब ये बयान देना शुरू कर दिया है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ पानी को हथियार के तौर पे इस्तेमाल किया जाएगा और उस हवाले से हिकमत अमली भी दी जा रही है। क्या भारत के डैम पाकिस्तान को डुबोने की सलाहियत रखते हैं? इसके ऊपर मैंने एक डिटेल्ड रिसर्च की है। कहाँ पे कितना डैम है, कितना पानी छोड़े, कितने घंटे के बाद कहाँ पहुँचेगा और पाकिस्तान को उससे क्या ख़तरा है, इस हवाले से मैं आपको बता दूं कि साथ ही फिर मुझे पता चला कि भारत वहाँ से कितनी बिजली बना रहा है, पाकिस्तान के हिस्से का दरियाए चनाब, और पाकिस्तान उस पर कितनी बिजली बना रहा है। बहुत ही हैरान कुन एदादो शुमार है। और इसके साथ ही बहुत ही अफसोसनाक ख़बरें, न्यूयॉर्क टाइम्स से लेकर दुनिया के बड़े बड़े अखबारात ये ख़बरें लगा रहे हैं कि पाकिस्तान की फूड बास्केट पंजाब तबाह हो चुका है। क्या पाकिस्तान के पास अब खाने पीने को कुछ नहीं बचेगा? क्या ग़ज़ाई अजनास की कीमतें बढ़ने जा रही हैं? इस पर भी मैं एक्सक्लूसिव डाटा आपके लिए लेके आया हूँ। और इसके साथ ही एक और बुरी खबर जो हर तरफ चल रही है कि 5 सितंबर को पाकिस्तान पर 4 तरफ से हमला होगा और वो हमला होगा पानी का। इसके पीछे क्या वजूहात हैं और इसको सुपर फ्लड क्यों कहा जा रहा है? और इसमें एक अफसोसनाक बात यह है कि अर्बन फ्लडिंग की भी पेशन गोई की गई है कि गुजरात, लाहौर, गुजरांवाला शहर डूबने का खदशा है। इसके पीछे क्या वजूहात हैं? इसके साथ साथ एक और स्टैट्स के साथ आपको बताऊंगा कि इस सैलाब ने भारतीय पंजाब में ज़्यादा नुकसान किया है या पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि इस वक्त जो खबरें भारत से आ रही हैं वो इंतहाई खौफनाक खबरें हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं कि भारतीय जर्नैल ने क्या कहा। सिंपल सी बात है, बात हो रही थी कालाबाग डैम की, कोशिश करेंगे इस पर भी बात करें अगर टाइम हो। लेफ्टिनेंट जनरल कंवलजीत सिंह ढल्लू हैं जनाब, ये फरमाते हैं कि एक रात को अचानक पानी छोड़ा जाएगा और उससे पहले पानी रोका जाएगा और खामोशी के साथ पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया जाएगा और फिर दोबारा पानी रोका जाएगा और जब फसलों का टाइम होगा ख़ास तौर पे उस वक्त भी पानी रोका जाएगा और जब बारिशों का मौसम होगा उस वक्त पानी फिर हथियार के तौर पे इस्तेमाल किया जाएगा। अब बात यह है कि कहां से छोड़ेंगे और कहां से रोकेंगे, ये एक अहम सवाल है। अगर हम मैप को देखें या दीगर चीज़ों को देखें तो हमें ये समझ आती है कि कुछ डैम सतलुज पर बने हुए हैं, पौंग डैम जिस तरह हो गया, इसी तरह कुछ डैम जो है वो रावी पे बने हुए हैं और इसके साथ ही कुछ डैम जो हैं वो चनाब पे बने हुए हैं। अब दरिया चनाब पाकिस्तान के हिस्से में आता है, रावी और सतलुज जो कि पहले ही खुश्क हो चुके हैं, वहाँ पे अगर वो पानी छोड़े तो जी बिस्मिल्लाह। लेकिन इस वक्त सतलुज से बहुत ही बुरी खबरें आ रही हैं। अब हुआ ये कि सलाल डैम जो आपको खबर आई थी इतवार के रोज़ के जनाब, भारत ने डैम के 12 दरवाजे खोल दिए हैं और पाकिस्तान की तरफ सैलाब आ रहा है। लेकिन जब मैंने मॉनिटरिंग की तो मुझे मराला के हेडवर्क्स के ऊपर कोई पानी की ख़ास ऊंच नीच नज़र नहीं आई। ये जो डैम है, ये डैम कंट्रोवर्सी 1960 से शुरू हुई और 1978 में पाकिस्तान की मर्जी के बगैर इसको डिज़ाइन किया गया। भुट्टो, जुल्फ़कार अली भुट्टो का इस हवाले से ये ख्याल था कि पानी रोक कर कभी ये दरियाओं को खुश्क करेंगे और कभी पानी छोड़ के ये सैलाब की वजह बनेंगे। तो इस पे भुट्टो का ये एक वर्जन था। लेकिन इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं कि 12 दरवाजे हैं सलाल के, 8 लाख क्यूसिक, अगर ये 12 दरवाजे खुल जाएं तो 8 लाख क्यूसिक पानी दरियाए चनाब के अंदर आ सकता है, जो कि हमने इससे पहला देखा कि 10-10 लाख क्यूसिक पानी जो है कादराबाद हेड से गुजरा है। अब इसके बाद जो पाकिस्तान के अंदर पहला हेड है, इसको रोकने के लिए वो 78 किलोमीटर के फासले पे मराला हेड है, जिस तक पानी को पहुंचने में कई घंटे लगते हैं। और जब मैंने इसके ऊपर रिसर्च की तो मुझे यह पता चला कि जब पानी 8 लाख क्यूसिक छोड़ा जाएगा तो 78 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद वो
کافی اس کا جو واٹر لیول ہے وہ ڈاؤن ہو چکا ہوگا۔ اور دوسری صورت جو انہوں نے بتائی اس میں یہ ہے کہ پانی ڈیم سے نکل رہا ہو اور پیچھے سے بھی مسلسل بارشیں ہو رہی ہوں، تو اس صورت میں ڈیم پاکستان کے لیے خوفناک صورتحال پیدا کر سکتا ہے، جیسا کہ ابھی اس وقت چل رہا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا بھارت اپنے ڈیم خالی کر دے گا؟ کیونکہ یہ ہائیڈرو ورکس کے ڈیم ہیں، ان سے صرف اور صرف بجلی بنائی جا سکتی ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان کے اندر نہریں نہیں ہیں۔ یہاں پہ اگر نہریں بنانے کی کوشش کی جائے اور دریاؤں کا رخ موڑنے کی بھارت کوشش کرے تو کم سے کم اس کے اندر دہائیاں لگ سکتی ہیں، اور پھر ظاہر سی بات ہے پاکستان بھی خاموش ہو کر نہیں بیٹھے گا۔ لیکن اس وقت ہم نے یہ دیکھا کہ مئی کے مہینے میں ہمیں یہ خبریں آئیں کہ جناب بھارت نے پاکستان کا پانی روک دیا ہے۔ 90,000 کیوسک فلو تھا اور وہ مئی کے مہینے میں 10,000 کیوسک فلو کے اوپر آ گیا، اور ہمیں یہ پتا چلا کہ ڈیموں کی صفائی اگست کے مہینے میں ہوتی ہے، لیکن بھارت نے شرارت کی اور مئی کے مہینے میں پانی روک کے اس کی صفائی کرنے کی کوشش کی۔ ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ پانی کی جو سٹوریج کا لیول ہے وہ کوئی اتنا زیادہ وہاں پہ سٹوریج نہیں کر سکتا، اس کو ہر حال میں ڈیموں کے دروازے کھلے رکھنے ہیں۔ اب اس کے ساتھ ہی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تقریباً 900 میگا واٹ بگلیہار ڈیم جو ہے وہاں پہ اس کی کیپیسٹی بنائی جا رہی ہے۔ تھیم ڈیم ہے راوی کے اوپر، اور بیاس کے اوپر پونگ، یہ سارے کے سارے اس وقت اپنی فل کیپیسٹی کے اندر ہیں۔ لیکن اگر پانی کو یہ شاک ویو بنانے کی کوشش کرے بھارت پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے، تو پہلے یہ ڈیم بھارت کے اندر تباہی مچائیں گے، اس کے بعد یہ پاکستان میں آئیں گے۔ اور اس کے ساتھ ہی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ دوبارہ سیلاب جو ہے وہ بہت زیادہ خطرناک صورتحال پنجاب کے اندر پیدا کر سکتا ہے، کیونکہ اس وقت زمین نے پانی کافی حد تک چوس لیا ہے اور زمین گیلی ہے۔ دوبارہ پانی کی صورت میں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ معاملات کہاں تک پہنچیں گے، اور مونسون سیزن جو ہے وہ ختم ہوگا تو یہ خطرہ پاکستان کے لیے ختم ہوگا۔ چین میں دریائے برہما پترا کے اوپر چین جو ہے وہ ایک اور ڈیم بنا رہا ہے جو کہ ورلڈز بگیسٹ ڈیم ہے، اور وہ بھارت کے لیے پرابلم پیدا کر سکتا ہے۔ تو اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ لگتا یہ ہے کہ چین، بھارت اور پاکستان کے درمیان ڈیموں کے اوپر شاید جنگ مستقبل کے اندر ہو سکتی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی میں آپ کو ہائیڈرو ورکس کے بارے میں بتا دوں، اس سے پہلے کہ میں آپ کو پنجاب کی فوڈ باسکٹ اور 5 سپٹمبر کو پاکستان کے اوپر 4 طرف سے جو حملہ ہونا اس کی ڈیٹیل بتاؤں۔ اس وقت چناب کے اوپر جو 4 کے قریب جو پروجیکٹس بنائے جا رہے ہیں وہ 2027 اور 28 تک کمپلیٹ ہو جائیں گے، جس میں پاکل دول ہے 1000 میگا واٹ بجلی بنے گی، کیرو ہے 55% یہ کمپلیٹ ہو چکا ہے، اس سے پہلے والا پاکل دول 66% جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے، کوار جو ہے وہ 19% کمپلیٹ ہو چکا ہے، اور رتلے جو ہے وہ 21% جو ہے کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ یہ سارے مل کے 3000 میگا واٹ بجلی بنائیں گے، اور بگلیہار سے الگ 900 میگا واٹ بجلی بنے گی۔ جموں کشمیر سے بھارت 18,000 میگا واٹ بجلی صرف اور صرف جموں کشمیر سے پیدا کر رہا ہے، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ 11,800 میگا واٹ اس دریائے چناب سے پیدا کر رہا ہے جو کہ پاکستان کے حصے میں آتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کتنی بناتا ہے، کیونکہ اگلا سوال تو یہی پیدا ہو جاتا ہے۔ تو پاکستان ٹوٹل 43 میگا واٹ بجلی چناب سے بنا رہا ہے، اور پاکستان ٹوٹل 11,364 میگا واٹ بجلی جو ہے وہ ہائیڈرو سے بناتا ہے، جبکہ پاکستان کی کیپیسٹی 64 گیگا واٹ یعنی کہ 64,000 میگا واٹ بجلی جو ہے وہ ہائیڈرو پروجیکٹ سے بنانے کی کیپیسٹی ہے۔ لیکن سارے کے سارے ہم تو ابھی تک پانی نہیں روک رہے، تو ہم بجلی کہاں سے بنائیں گے؟ اس کے ساتھ ہی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ دریائے راوی، ستلج اور چناب پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی مقام پہ چل رہا ہے، اور چناب اس وقت ملتان میں تباہی پھیلانے جا رہا ہے۔ کتنی تباہی پھیلائے گا یہ بھی آپ کو بتا دوں، کیونکہ اس وقت سب کی کیلکولیشن اداروں کے پاس ہے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ کہاں سے پانی کو بند توڑ کے کتنا پانی ڈسچارج کرنا ہے اور کتنا پریشر جو ہے پانی کا
کم کرنا ہے۔ یہاں پہ ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ 5 سپٹمبر کی پریڈکشن آ چکی ہے کہ دریا اور شہر جو ہے سیلاب کی صورت میں تباہی مچانے جا رہے ہیں۔ بہرحال بھارت سے آج پھر ایک رابطہ کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ تاوی ریور کے اوپر جو ہے وہ فلڈ وارننگ انہوں نے جاری کر دی ہے کہ بہت زیادہ پانی آ گیا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے اپریل کے مہینے میں دیکھا تھا کہ یہاں پہ ایک بڑی ریلا آیا تھا جس سے سیالکوٹ کے 7 گاؤں ڈوب گئے تھے۔ تو اگر یہاں پہ پانی زیادہ آتا ہے تو سیالکوٹ کو یہاں سے خطرہ ہو سکتا ہے۔ ملتان سے 8 لاکھ کیوسیک کا پانی جو ہے وہ اس وقت گزر رہا ہے اور وہاں پہ خطرہ یہ ہے کہ تقریباً 16 موزے جو ہیں ملتان کے یعنی 16 گاؤں زیر آب آ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ 1955 کے بعد ستلج میں واٹر لیول کا اتنا ریکارڈ پہلے مینٹین نہیں ہو سکا کہ اتنا پانی کبھی ستلج کے اندر آیا ہو، اور اس وقت جو بھارت سے مناظر آ رہے ہیں وہ انتہائی خوفناک ہیں، کیونکہ اس وقت بھارت کے تمام ڈیم جو ہیں وہ فل ہو چکے ہیں، دریا پہلے لبالب چل رہے ہیں اور اس وجہ سے معاملات مزید خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ اور اس سپر فلڈ کے بارے میں جو کہا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت 20% ابو نارمل بارشیں ہونے جا رہی ہیں۔ میں آپ کو بتا دوں کہ بھارت میں زیادہ نقصان ہوا یا پاکستان میں، اس وقت 3.4 ملین ہیکٹر یعنی 34 لاکھ ایکڑ زمین جو ہے وہ بھارت کے اندر زیر آب آ چکی ہے ایک ہفتے کے اندر، اور یہ پانی اب پاکستان میں آئے گا ایک ہفتے کے اندر۔ اس وقت پنجاب کے اندر 1000 ملی میٹر بارش ہو چکی ہے، یعنی کہ 1104% زیادہ بارش جو بھارتی پنجاب ہے وہاں پہ ہوئی ہے، اور جہاں پہ بارش 3 سے 4 ملی میٹر ہونی چاہیے تھی وہاں پہ 44 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے۔ بھارت کے اندر 1000 گاؤں زیر آب آئے ہیں، جبکہ اس وقت جو پاکستان کا ڈیٹا ہے 3200 گاؤں پاکستان کے اندر ابھی آدھا سفر طے کیا سیلاب نے، اس نے ابھی جنوبی پنجاب سے گزر کے سندھ میں پہنچنا ہے۔ 3200 گاؤں زیر آب آ چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ 29 اموات ہوئی ہیں اور اس کے ساتھ ہی 2.5 لاکھ لوگ متاثر ہوئے ہیں، جبکہ ہمارے پاس جو خبریں آئی ہیں 25 لاکھ لوگ پاکستان کے اندر متاثر ہو چکے ہیں۔ 8206 مکانات گر چکے ہیں، 6200 مویشی مر چکے ہیں، 881 لوگ اب تک جو ہیں وہ پاکستان کے اندر سیلاب کی وجہ سے جاں بحق ہو چکے ہیں، جبکہ وہاں پہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ 3 لاکھ ایکڑ جو فصل ہے وہاں پہ بھی پنجاب کے اندر خاص طور پہ وہاں پہ اس کو نقصان پہنچا ہے۔ ہماچل پردیش کے اندر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ 667% زیادہ بارشیں آئی ہیں، اترکھنڈ اور جموں کشمیر کے اندر بھی اس کی یہی صورتحال ہے۔ اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ 5 سپٹمبر کو کیوں خوفناک منظر پیدا ہونے جا رہا ہے، تو آپ کو ایک بات بتا دوں کہ اس وقت جو 9th اسپیل چل رہا ہے مونسون کا اگلے 2 دن تک یہ چلے گا، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اتنی زیادہ بارشیں ہوں گی کہ لاہور، گجرات اور گوجرانوالا کے ڈوبنے کا یعنی کہ بارش کے پانی اتنا زیادہ آنے کا خطرہ ہے کہ وہاں پہ پانی کئی فٹ تک کھڑا ہو سکتا ہے شہروں کے اندر۔ اور اس کے ساتھ ہی جو دیگر شہر بتائے گئے ہیں ان میں راولپنڈی، سرگودا، ساہیوال، ملتان، ڈی جی خان، فیصل آباد اور پورا بہاولپور ڈویژن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہاں پہ اربن فلڈنگ آ سکتی ہے۔ ایک طرف پانی دریاؤں کا فل ہے، دوسری طرف مونسون اپنے نارمل اس سے 20% زیادہ برسنے جا رہی ہے، تیسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا کے ڈیم مکمل طور پہ بھر چکے ہیں، اور انڈیا میں جو بارش ہو رہی ہے اس کا پانی بھی پاکستان کی طرف آ رہا ہے، کیونکہ اس وقت میں پچھلے 4 دن سے دیکھ رہا ہوں کہ 3,87,000 کیوسیک کا جو ہیڈ گڈا سنگھ کے اوپر ہم نے ریکارڈ دیکھا تھا اس کے بعد سے اب تک 2.5 لاکھ 3 دن سے مینٹین ہوا ہے، پانی نیچے جانے کا نام نہیں لے رہا، اور آگے جو ہے سلیمان کی اور نیچے پنجنا تک پانی پہنچنے والا ہے۔ بہرحال اس کے ساتھ ہی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ڈاؤن سٹریم ریجن ہے سندھ کا، وہاں بھی 4 سے 5 سپٹمبر کو گڈو بیراج کے اوپر 10 سے 11 لاکھ کیوسیک کا پانی جو ہے ریلا وہ پہنچ جائے گا، کیونکہ جو ریلا اب اس وقت 8 لاکھ کیوسیک کا ملتان میں ہے، اب یہ نیچے آئے گا تو ساتھ میں راوی کے اوپر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ پانی وہاں نیچے آ رہا ہے، وہاں سے ستلج پہ بھی آ رہا ہے، اور جب یہ پانی سارا اکٹھا ہوگا تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ سندھ میں کتنا تباہ کن منظر پیش کرے گا۔ اب بات یہ کی جا رہی ہے کہ پاکستان کی فوڈ باسکٹ پنجاب
جو ہے وہ ڈوب چکی ہے, وہ تباہ ہو چکی ہے. اور اس کا کیا امپیکٹ ہوگا؟ تو میں نے جب ڈیٹا نکالا تو مجھے یہ پتہ چلا کہ پاکستان کے اندر 20 سے 23 ملین ہیکٹر جو ہے زمین قابل کاشت ہے. 1 ہیکٹر کے اندر 1000 ایکڑ ہوتا ہے. تو اس کے ساتھ ہی جو پنجاب ہے وہاں پہ آدھی سے زیادہ 12 ملین ہیکٹر جو زمین ہے وہ قابل کاشت پنجاب کے اندر ہے. اور جو 70% زرعی پیداوار ہے پاکستان کی وہ پنجاب سے ہوتی ہے. 56% آبادی پاکستان کی پنجاب کے اندر رہتی ہے. اور اس کے ساتھ ہی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ گندم کی جو پورے پاکستان کو جو کھلاتے ہیں وہ 80% پنجاب کے اندر پیدا ہوتی ہے. چاول جو ہے وہ 60% جو ہے وہ شیخو پورہ, حافظ آباد, گجرانوالہ جو ریجنز ہیں یہ بہت زیادہ مشہور ہیں چاول کی وجہ سے. تو 60% جو پورے پاکستان کا چاول ہے وہ پنجاب میں پیدا ہوتا ہے. 65% گنا شوگر ملز کو دینے والا جو ہے وہ پنجاب سے پرووائڈ کیا جاتا ہے. اور اس کے ساتھ ہم مکئی اور کپاس آپ کو پتہ ہے جنوبی پنجاب کی مشہور کپاس ہے, وہاں پہ بہت زیادہ کپاس ہوتی ہے. تو اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ساری کی ساری فصلیں شدید خطرے میں ہیں. کیوں؟ کیونکہ اگر 48 گھنٹے تک یہ فصلیں پانی کے اندر ڈوبتی رہیں اور ڈوبی رہیں تو ان کو آکسیجن نہیں ملتی, جس کی وجہ سے یہ مردہ ہو جاتی ہیں اور بہت زیادہ نقصان ہو جاتا ہے. تو اس وقت یہ صورتحال ہے. اور پاکستان کے اندر جو ہمارے کئی کسان ہیں بیچاروں نے قرضہ لے کے بیج لے کے اپنی فصلوں کو اگایا تھا اور اس کے ساتھ ہی پانی سب کچھ بہا کے لے گیا, لوگوں کی زندگی کی جمع پونجی. اور اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ لائف سٹاک کو خوراک دینے کا ہے. لوگ یہ کہہ رہے ہیں ہم تو کچھ نہ کچھ مانگ مونگ کے کھا لیں گے, پلیز ہمارے جانوروں کو کوئی نہ کوئی چارے کا بندوبست کر دیں. اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ جہاں 3200 گاؤں پانی میں ڈوبے ہوئے ہوں وہاں پہ اتنے مویشیوں کا چارہ کہاں سے کیسے کس طرح آئے گا, یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے. اور اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ جو قدرت کے ساتھ ہم نے مداخلت کی تھی, جو دریاؤں کی زمینوں پہ ہم نے کئی دہائیوں سے مسلسل قبضہ کیا تھا, وہ بھی دریا اپنی زمین واگزار کروانے جا رہا ہے. صورتحال ڈے بائی ڈے انتہائی خوفناک ہوتی جا رہی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس آفت سے محفوظ رکھے. ابھی تک کے لیے اتنا ہی, آئندہ تک لے جا دیجیے. اللہ حافظ.